औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा 8वां एपिसोड है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह का रिसर्च पेपर 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र के रिगार्डिंग। और इस वीलॉग में हम देखेंगे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो तीसरे खलीफा राशिद हैं, उनकी मज़लूमाना शहादत का हकीकी वजह क्या थी, यानी कि किस वजह से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। बहुत सी बात तो हमें मालूम है जो हिस्ट्री में बताया जाता है, लेकिन हम इसमें आपको वो बात बताएंगे जो सहीहुल असनाद हदीस से साबित है। तो जो हिस्ट्री होती है उसमें तो बहुत सी चीज़ें जूसी और झूठी भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं, और ऐसे ही इसमें भी जो झूठी और मनगढ़ंत रिवायत इसमें इंक्लूड की गई हैं अपना मौक़िफ़ सेटल करने के लिए। लेकिन अहादीस ऐसी चीज़ है जिसमें ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। उसमें जो बात होती है वो सच्ची होती है और सही बात ही उजागर की जाती है। तो आइए हम देखते हैं इस वीलॉग में कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़लूमाना शहादत कैसे हुई, और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या वजूहात हुई और क्या उस वक्त का वजह थी, और दूसरा ये कि किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशगोई की थी। तो सारे सहाबा कराम को जो था ये मालूम था कि ऐसा होगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कब होगा। तो आइए हम देखते हैं कि उस वक्त क्या वजूहात थी जिस वजह से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। तो पहली हदीस हम लेके आए हैं सही बुखारी की, जिसमें सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया ताबई रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत अली के बेटे हैं बयान फरमाते हैं, अगर सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़िक्र बुराई से करना होता तो उस दिन करते जब कुछ लोगों ने आकर उन यानी कि सैयदना अली से सैयदना उस्मान के गवर्नरों की नाइंसाफ़ियों और मज़ालिम जो जुल्म करते थे वो की शिकायत की, और उन्होंने मुझे हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई तहरीर जो बैतुल माल से मुताल्लिक़ शरई अहकाम पर मुश्तमिल थी, साथ लेकर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि अपने गवर्नरों को बैतुल माल में रसूलुल्लाह की सुन्नत तरीके से तसर्रुफ़ करने का हुक्म दें। अब ये इसलिए हदीस बताई जा रही है क्योंकि बहुत से लोग ये तान करते हैं हज़रत अली पर कि हज़रत उस्मान का जो शहादत थी उसमें हज़रत अली का भी हाथ था, नाउज़ुबिल्लाह। तो इसलिए उनके जो बेटे हैं वो ये कहते हैं कि अगर हज़रत अली को हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ कुछ करना होता तो उस दिन करते जब लोग इनके गवर्नरों की शिकायत, और इनके सारे गवर्नर जो थे वो बनु उमैया के ही थे, इनके सारे रिश्तेदार थे, इन्होंने अपने सारे रिश्तेदार को लगाया था। तो अगर बनु उमैया के जो गवर्नर थे उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत आई थी, अगर हज़रत अली को कुछ करना होता तो उस दिन करते। और वो क्या वाक़या हुआ कि जब लोग शिकायत लेके आए कि ये जो है बैतुल माल जो है वो सही से तकसीम नहीं कर रहे हैं लोगों में, तो हज़रत अली ने कहा कि ये जो सहीफ़ा है ये हज़रत उस्मान के पास लेके जाओ ताकि, और वो सहीफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखवाई हुई तहरीर थी। तो हज़रत अली ने कहा कि ये अपने बेटे से कहा कि ये लेके जाओ और ये बताओ कि इस तरीके से बैतुल माल जो है वो डिवाइड किया जाता है, अगर उन्हें ना मालूम हो तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ताबी रहमतुल्लाह अलैह
کہتے ہیں مزید کہ چنانچہ میں سیدنا عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیدنا علی کا پیغام پہنچا دیا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا ہمیں اس یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ میں اس کو لے کر سیدنا علی کے پاس واپس آیا اور سارا واقعہ بیان کر دیا، تو سیدنا علی نے فرمایا اس یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی ہوئی تحریر کو اسی جگہ رکھ دو جہاں سے اٹھایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ حضرت علی نے حضرت عثمان کے پاس بھیجا اور انہوں نے بولا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بولا ہو کہ بھائی مجھے معلوم ہے کہ کیسے کرنا ہے، اور یہ تو ہم اپنے دماغ میں بھی نہیں لا سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے جھٹلایا، لیکن انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے کہا ہو کہ بھائی مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور مجھے یہ حکم جو آپ بتا رہے ہیں وہ مجھے حکم بھی معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو معلوم ہو، کیونکہ وہ حضرت علی سے سینئر تھے اور عمر میں بھی بہت بڑے تھے، تو حضرت علی نے اس کو برا نہ مان کر یہ کہا کہ جو تحریر جہاں سے اٹھائی تھی وہاں پر رکھ دو۔ تو بالکل صحیح بات انہوں نے بتائی ہے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت علی کو اگر حضرت عثمان کے خلاف جانا ہوتا تو اس دن جاتے۔ پھر ایک مزید حدیث ہے صحیح بخاری میں، جس میں سیدنا علی بن حسین تابعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام سجاد زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، تو یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ مروان بن حکم کا نقل کرتے ہیں حکم، جو مروان بن حکم جو تھا، جو حضرت عثمان کا جو ہیڈ کلرک تھا، اور پھر یہ آگے چل کے جو ہے مسلمانوں کا حکمران بھی بنا، کیونکہ اس نے یزید کے بیٹوں کو سب کو بھگا دیا۔ ایک بیٹے نے تو 10 بازار ہو گیا تھا، اس کا نام معاویہ تھا، اور بہت عزت کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ لوگ اس کی، کہ اس نے کہا کہ بھئی یزید نے جو ستہ ہتھیائی ہے وہ غلط ہے، اب میں اس ہتھیائی ہوئی ستہ پہ نہیں بیٹھوں گا۔ تو وہ بیچارے 18 سال کے تھے اور وہ نہیں بیٹھے۔ پھر ان کے بڑے بھائی کو اور جو اور باقی بھائی تھے اس کو یہ مروان نے سب کو مروا کے خود مروان جو ہے خود حاکم بن گیا مسلمانوں کا۔ امام زین العابدین مروان بن حکم کا بیان نقل فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب کے پاس اس وقت پہنچا تھا جبکہ سیدنا عثمان حج تمتع ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنے سے منع کر رہے تھے۔ جب سیدنا علی نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا لبیک بعمرۃ و حجۃ، یعنی کہ عمرہ اور حج اکٹھا ادا کرنے کا اعلان کیا، اور فرمایا میں کسی شخص کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک نہیں کروں گا۔ اب اس میں بھی ایک پینچ تھا، اس میں یہ تھا کہ حضرت عمر بھی ایسا کہتے تھے اور حضرت عثمان بھی ایسا کہتے تھے کہ حج تمتع نہ کرو، وہ منع کرتے تھے حج تمتع کرنے سے، کیونکہ حج تمتع وہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ہو جاتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہوتا فائدہ اٹھانا، تو ایک ہی جو ٹریولنگ میں جو اب سارے مسلمان کرتے ہیں آلموسٹ، تو حج تمتع کرتے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ حج تمتع نہ کریں۔ وہ اس وجہ سے ریزن تھا ان کا کہ وہ حکمران تھے، ان کو مینیج کرنا ہوتا تھا، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حج کے وقت میں تو حرم شریف میں بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، لیکن حج کے بعد جو ہے جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو پورے سال حج میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، حرم میں بہت کم لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حج دونوں کو ایک بار میں جوائن مت کرو اور الگ الگ کرو، تاکہ لوگ جو ہے 2 بار آنا پڑے انہیں۔ لیکن حضرت عمر کے وقت میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں اپنے باپ کی بات مانوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں، اور انہوں نے حج تمتع کیا۔ ایسے ہی حضرت عثمان نے کہا، تو حضرت علی نے یہ کہا کہ میں تمہاری بات مانوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں، اور میں کسی کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کروں گا۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ آف کلیش ہو جاتا، پہلا والا وہ تھا صحیفے والا، دوسرا یہ کلیش ہو جاتا، لیکن حضرت علی نے کلیش نہیں کیا اور ان کی بات نہیں مانی اور کہا کہ بھئی میں تو یہی ایسا ہی کروں گا۔ پھر صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں سعید بن مسیب تابعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں،
بیان کرتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب دونوں مقام عثمان پر اکٹھے ہوئے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حج تمتع سے روک رہے تھے، تو سیدنا علی نے سیدنا عثمان سے فرمایا آپ ایک ایسے عمل سے کیوں منع کر رہے ہیں جس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا؟ تو جواب میں سیدنا عثمان نے سیدنا علی سے فرمایا آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں۔ تو سیدنا علی نے فرمایا میں اسے بغیر دخل دیے چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر جب سیدنا علی نے یہ صورتحال دیکھی کہ خلیفہ ثلاثہ یعنی کہ تیسرے خلیفہ، ثالثن کہتے ہیں تیسرے کو عربی میں، تو خلیفہ ثلاثہ جو امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان اسی فیصلے پر قائم ہے، تو دونوں حج اور عمرہ کو اکٹھا کرنے کا اعلان کر دیا، اور بالکل صحیح کیا۔ اگر حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس وقت حج تمتع نہیں کرتے تو آج تک پھر کوئی حج تمتع نہیں کر رہا ہوتا، تو اس لیے ایسا ہوا، یہ فلیش پوائنٹ آیا۔ دوسری اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں ابو ساسان تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ولید بن عقبہ کو لایا گیا، تو اس نے کرا کیا تھا؟ ولید بن عقبہ نے نماز فجر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر نمازیوں سے پوچھا اور پڑھا دوں؟ چنانچہ 2 آدمیوں نے گواہی دی کہ جن میں سے ایک حمران تھا کہ اس ولید نے شراب پی ہوئی تھی۔ اب یہ حضرت عثمان کا گورنر تھا اور یہ شراب پی کے نماز پڑھا رہا تھا۔ یہ بھی بنو امیہ تھا، یہ ان کا جو ہے سوتیلا بھائی تھا حضرت عثمان کا۔ ایک اور آدمی نے گواہی دی کہ میں نے اسے یعنی کہ ولید کو الٹی کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور الٹی کر کے تو شراب پی کے تو لوگ الٹی کرتے ہی ہیں، اور اس ٹائم تو ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت اچھی شراب ہے بہت پرانی شراب، ابھی تو لوگ اچھی شراب پی کے بھی الٹی کرتے ہیں، تو وہ بھی الٹی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو سیدنا عثمان نے فرمایا اس نے شراب پی ہے اس لیے تو الٹی کی، تو انہوں نے ایک انڈائریکٹ وہ نکالا کہ بھئی اس نے شراب پی ہوگی تبھی الٹی کر رہا تھا۔ تو پھر فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ اٹھیں اور اسے شراب نوشی کی حد یعنی کہ اس کو کوڑے لگائیں۔ تو سیدنا علی نے اپنے بیٹے سے فرمایا یعنی کہ حسن رضی اللہ عنہ سے کہ اے حسن اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ۔ اس پر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا وہی یعنی سیدنا عثمان اسی کی تلخی بھی برداشت کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مزے بھی تو انہوں نے لیے ہیں، اسی کو تو انہوں نے لگایا تھا، تو جب اس کی جو ہے میٹھی چکھی ہے تو اس کی کڑوی بھی چکھیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کیوں کہ ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوڑے لگانے کے لیے، اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں کوڑے لگانے کے لیے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں لگائے، تو انہوں نے ایسا کرا کیوں، انہوں نے حکم عدولی کری کیوں؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ دراصل سیدنا حسن ابن علی کو ولید بن عقبہ جیسے بدکردار شخص کو گورنری سے عہدے پر فائز کرنے پر شدید غصہ تھا، اور سارے بنو ہاشم اور سارے مسلمان جو ہے غصہ تھے کہ ایسے جو ہے بدبخت شخص کو جو بنو امیہ کے تھے ان کو گورنر لگایا ہوا تھا۔ تو وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہونے والی ممکنہ قبائلی تعصب سے بھی اجتناب کرنا چاہتے تھے، تو وہ اس بات سے بھی اجتناب کرنا چاہتے تھے کہ غصہ تو انہیں تھا، لیکن اس بات سے بھی اجتناب کرنا چاہتے تھے کہ بھلے ہی امیر المومنین نے انہیں حکم دیا، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں انہوں نے کوڑے لگائے کہ اگر میں کوڑے لگاؤں گا اور یہ مرمرا گیا، اور کوڑے لگانے پر بھی جو ہے بنو امیہ جو ہے وہ بنو ہاشم کا جو ٹسل چل رہی تھی اس وقت، کیونکہ حضرت عثمان کی وقت تک تو نہیں تھی ٹسل، لیکن جب حضرت عمر کی وجہ تک تو ٹسل نہیں تھی، لیکن جب حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جب بنو امیہ کے سارے گورنر کو جب لگایا ہے تو اس وجہ سے بنو امیہ جو ہے بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، تو اس لیے جو ٹسل چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو بنو ہاشم کا ہو کے بنو امیہ والے کے کوڑے لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے اس بات کو اور زیادہ جو ہے ہوا ملے، تو اس لیے انہوں نے منع کر دیا۔ تو پھر سیدنا علی نے فرمایا اے عبداللہ بن جعفر، تو حضرت جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، تو ان سے کہا کہ تم اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ۔ تو انہوں نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوڑے لگانے شروع کیے، اور 40 تک جب پہنچے
تو سیدنا علی نے فرمایا بس کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کوڑے لگواتے تھے، جبکہ سیدنا ابو بکر بھی 40 کوڑے لگواتے تھے، لیکن سیدنا عمر نے 80 کوڑے بھی لگوائے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صرف 40 پر ہی اکتفا کروں گا، 40 والا ہی میرے پاس صحیح ہے، بھلے ہی 80 بھی صحیح ہے، لیکن 40 والے کو میں 40 والے کو زیادہ بہتر مانتا ہوں۔ اور حضرت عمر 80 کوڑے اس لیے لگواتے تھے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ، اب سوچیے حضرت عمر کا وقت ہے اور شراب نوشی اتنی زیادہ عام ہو گئی تھی، تو اس کو ڈیٹرنس کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس سزا کو ڈبل کر دیا تھا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ولید بن عقبہ کیا تھا، اس کا کردار کیا تھا۔ ولید بن عقبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سوتیلا بھائی تھا اور ان کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا۔ اس کی غیر اخلاقی حرکتوں اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے تالیف قلب کے لیے لگائے گئے بنو امیہ کے چند رشتہ دار گورنروں کے افعال کی وجہ سے بعض صحابہ کرام تیسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے، اور آخر یہی معاملات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنے۔ تو مصر کا گورنر تو یہ ولید بن عقبہ جو تھا، یہ کوفہ کا گورنر لگا ہوا تھا، اور اسی کی غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے وہاں پہ جو صحابہ کرام تھے وہ پریشان تھے، اور باقی مسلمان بھی پریشان تھے، کیونکہ ہر انسان تو ایسا تھا نہیں۔ تو یہ جو تھا یہ اس لیے بنا کیونکہ یہ حضرت عثمان کا سوتیلا بھائی تھا۔ ان لوگوں نے بنو امیہ نے حضرت عثمان کو ایک طریقے سے گھیر کیا اور ان کا جو ہے ایموشنل بلیک میل کر کے، ان کے سب بھائیوں نے، ان کے بھتیجوں نے، اور سب ایموشنل بلیک میل کر کے کسی نے مصر لے لیا، کسی نے شام لے لیا۔ شام میں حضرت معاویہ تھے، لیکن ان کو تو حضرت عثمان نے لگایا تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جب ان کو ہٹایا نہیں، کوئی شام میں بن گیا، کوئی یمن میں بن گیا، کوئی ادھر بن گیا، کوئی ادھر بن گیا، کوئی خراسان بن گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے، اور حضرت عثمان جو تھے بہت ہی سافٹ ہارٹڈ تھے اور بہت ہی سخی تھے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو تم لے لو۔ لیکن یہ لوگ جو ہے انہوں نے اس کی آڑ میں انہوں نے جو ہے 12 سال جو حضرت عثمان کی جو خلافت رہی اس میں یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہو گئے، اور ان کی جو ہے بنو ہاشم سے تو چلتی ہی تھی، تو اس وجہ سے وہ چیز جو ہے بہت زیادہ ابھر کے آگے آئی کہ یہ لوگ بنو ہاشم جو تھے وہ اہل بیت تھے، اور جو بنو امیہ تھے یہ حضرت ابو سفیان کے بچے تھے۔ تو ان لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ تلخی بڑھ گئی، تو اور جب ان لوگوں نے حرکتیں کری تو لوگ جو ہے حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے، اور اسی وجہ سے جیسے پچھلے ویلاگ میں نے بتایا کس وجہ سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، تو وہ جو ہے انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور اس کا یہ سبب بنے۔ شہادت عثمان کو عبداللہ بن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل الگ تھلگ فتنے سے جوڑ دینا دراصل صحیح الاسناد احادیث اور مستند تاریخ سے ناواقفیت اور فرقہ وارانہ کتمان حق یعنی کہ سچ کو چھپانے کا نتیجہ ہے۔ اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور وہ اس نے ایسا کیا، لیکن وہ عبداللہ بن سبا یہودی تو اس وقت تھا ہی نہیں، وہ تو حضرت علی کے ٹائم میں اجاگر ہوا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن سبا کو لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اس نے خط لکھے، اس نے یہ کرا، اس نے وہ کرا، تبھی حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ تو وہ کیونکہ سارے حکمران اس کے بعد بنو امیہ کے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے کیسے؟ تو انہوں نے اپنی جو کرتوتیں تھیں اس کو جو ہے وہ دوسرے پہ ڈال دیا کہ اس وجہ سے حضرت عثمان کی شہادت تو چھپا نہیں سکتے۔ اب لوگ کوئی بھی پوچھے گا کہ حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی شہید اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس نے خط لکھے، یہ کرا وہ کرا، اور لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف ابھارا، جبکہ حرکتیں ان کی اپنی خود کی غلط تھیں۔ اب ایسے ہی ہوتا ہے، جو جیسے آج کل انڈیا میں گورنمنٹ ہے، جیسے پاکستان میں گورنمنٹ ہے، جیسے سعودی میں گورنمنٹ ہے، تو وہ اپنے جو ہے اچھی باتیں جو ہے اپنے بارے میں لکھواتے ہیں۔ ایسے ہی پہلے بھی ہوا ہے، تو پہلے جو ہے وہ اورنگزیب کا لکھا گیا ہے، اور اکبر کی لکھی گئی ہے، طباقت ناصری لکھی گئی ہے، اور آئین اکبری لکھی گئی ہے۔ تو بھائی وہ اس میں جو حکمران یہ کتابیں لکھائے گا کہ اس کے خلاف ہی لوگ لکھ دیں گے، بھائی اس کی اچھی تعریف لکھیں گے۔ ایسی انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت تو چھپا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کرا کہ انہوں نے ایک نئی سٹوری بنائی کہ عبداللہ بن سبا جو تھا وہ تھا، تو وہ بالکل غلط ہے۔ عبداللہ بن سبا اس ٹائم تک اجاگر ہی نہیں ہوا تھا،
عبداللہ بن سبا کے متعلق محدث اعظم حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1435 ہجری میں ہوئی، نے شیعہ اور سنی دونوں کی مستند کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی ملعون دونوں ہی مکاتب فکر میں کہ یہاں نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک مذکور ہے کہ اسے چوتھا خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب نے اپنے دور خلافت میں اس کے خلاف توحید، گمراہ کن عقائد اور سیدنا مولا علی ابو طالب کی شان میں غلو کرنے پر مبنی نظریات کی وجہ سے سنگین جرم کی پیدائش میں قتل کروا کے آگ میں ڈال کر جلوا دیا تھا۔ تو یہ عبداللہ بن سبا کا تو حضرت علی بھی لائک نہیں کرتے تھے، اور یہ اس ٹائم تک تھا بھی نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ جمل کے وقت میں یہ آ گیا تھا، تو لیکن یہ حضرت عثمان کے قتل کے شہادت میں تو یہ ایک دم بھی شامل نہیں تھا۔ تو ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کی، جس میں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو امان دے دی، یعنی جان بخشی کا اعلان کر دیا تھا، مطلب جنرل ایمنیسٹی دے دی تھی سب کو، سارے مکہ والوں کو، کہ جو جنگ نہیں کرے گا اس سب کو معافی، اگر چار مردوں اور عورتوں، لیکن چار مردوں اور عورتوں کے متعلق یہ حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دو، خواہ وہ کعبہ کے پردے میں ہی کیوں نہ چمٹے ہوئے ہوں، یعنی جان بچانے کے لیے کعبے کی حرمت کا سہارا لے لیں تب بھی قتل کر دو، کیونکہ کعبہ شریف تو بہت ایک حرمت والی چیز ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردے میں بھی، مطلب کسوہ میں بھی اگر چمٹے ہوئے ہوں کہ اس کو پکڑ کے کھڑے ہوں کہ نہیں ہمیں نہیں مارو، تو بھی ان کو قتل کر دو، کیونکہ ان چاروں کے جرائم ناقابل معافی تھے، انہوں نے ایسے جرم کیے تھے جو بالکل ہی معاف کرنے والے نہیں تھے، جبکہ سارے مکہ والوں کو جو ہے وہ جنرل ایمنیسٹی ملی ہوئی تھی، عام معافی مل گئی تھی۔ ان چاروں میں اکرمہ بن ابو جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا، ابو جہل بن قتل، عبداللہ بن قتل، اور مقیس بن سبابہ، اور عبداللہ بن سعد بن ابو سرا۔ اب یہ دیکھیے ان سب کے نام عبداللہ ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ والے اللہ کو مانتے نہیں تھے، مکہ والے اللہ کو مانتے تھے لیکن بالکل ویسے ہی مانتے تھے جیسے آج لوگ شرک کرتے ہیں، تو بالکل مانتے تھے، لیکن اللہ کے لیے جو ہے وہ وسیلے، ناجائز وسیلے جو ہے وہ اختیار کرتے تھے۔ تو چنانچہ عبداللہ بن قتل کعبہ کے پردے سے چمٹی ہوئی حالت میں پکڑا گیا، تو اس کی طرف سیدنا سعد بن حارث رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں لپکے، لیکن سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جوان آدمی تھے، اس لیے پہلے جا پہنچے اور اسے مار ڈالا۔ اسی طرح مقیس بن سبابہ بازار میں لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا اور وہیں مارا گیا۔ البتہ اکرمہ بن ابو جہل فرار ہو گئے اور سمندری جہاز میں سوار ہو گئے۔ اب ان کی بھی اسٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ وہاں سے مکہ شریف سے بھاگے اور یہ جدہ کے پاس سے انہوں نے یہ حبشہ جانے کے لیے یہ سمندر میں یہ جہاز میں سوار ہو گئے۔ اب اس سمندری جہاز کے سفر کے دوران طوفان آ گیا، تو سب کہنے لگے کہ اب تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو یا ہمارے معبود کچھ کام نہ آئیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ جب طوفان آیا تو یہ لوگ اپنی دعا مانگنے لگے، تو وہاں پہ جو سمندری لوگ جو تھے، جو سیلرز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہاں پہ تمہارے جھوٹے معبود کام نہیں آئیں گے، یہاں صرف اللہ سے مدد مانگو، جبکہ وہ خود کافر تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ تو ان کے دماغ کو یہ بات کلک کر گئی کہ جب یہاں اللہ ہی کام آئے گا تو جھوٹے معبود کا پھر کریں گے کیا؟ چنانچہ اکرمہ بن ابو جہل نے دل میں دعا کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھے سمندری آفت سے نجات دلا سکتا ہے تو زمین میں بھی وہی نجات دلانے والا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرا تجھ سے پکا عہد ہے کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو سیدھا جا کر تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا، یعنی
اسلام قبول کر لوں گا، وہ یقیناً وہ بڑے معاف کرنے والے اور وسیع الظرف شخصیت کے مالک ہیں۔ اب انہوں نے وہیں دین اینڈ دیر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیا۔ تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جس کو بات ماننے والی ہوتی ہے نا، تو وہ ایک بات جب سنتا ہے نا حق بات تو وہ مان لیتا ہے، وہ پھر ifs اینڈ بٹس نہیں دکھاتا ہے، وہ ایک بار میں ہی جو ہے وہ اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو حق پتہ چلے اسی وقت جو ہے سر تسلیم خام اپنا کر دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بو ڈاؤن کر دیجیے جیسے ہی آپ کو حق پتہ چلے، حق کے سامنے حق مان لیجیے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی جو ہے نہ چلائیں۔ چنانچہ پھر جب اسے نجات ملی، یعنی کہ جب اکرمہ بن ابو جہل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کو جب نجات ملی تو وہ آئے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ آپ سوچئے، جن کو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ابو جہل کا بیٹا، اور اس طریقے سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ ایک سیکنڈ نہیں لگا، انہیں اتنے سال سے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جب کلک کری ہے تو ایک سیکنڈ میں بات سمجھ میں آ گئی، اور یہ زیادہ وقت نہیں رہے ہیں۔ یہ جنگ یرموک 17 ہجری میں آپ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اب سوچئے کہ ابو جہل کا بیٹا اور اسلام کا شہید، کتنی فضیلت ہے، اور زیادہ وقت بھی نہیں لگایا۔ اور جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت جرح رضی اللہ عنہ کے قیادت میں آپ جو ہے وہاں رومن امپائر سے لڑتے ہوئے آپ شہید ہوئے۔ اب باری آتی ہے چوتھے شخص کی۔ یہ چوتھا شخص جو ہے، جو ناقابل معافی تھا، یہ عبداللہ بن سرا۔ یہ کچھ دن جو ہے سیدنا عثمان بن عفان کے پاس چھپا رہا، یہ بھی ان کا رشتہ دار تھا، یہ بھی بنو امیہ تھا۔ تو سیدنا عثمان جو تھے بہت سافٹ ہارٹڈ تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کر دیا ہے، لیکن تب بھی وہ کہتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، سافٹ ہارٹڈ انسان تھے، اور لوگ اس چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، بنو امیہ نے ان کی اس چیز کا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قریب رشتہ دار کی بنا پر اسے پناہ دے دی۔ پھر جب آپ نے سب لوگوں کو اسلام کی بیعت کے لیے بلایا تو وہ یعنی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کو یعنی کہ عبداللہ بن ابو سرا کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس کی بیعت بھی قبول فرما لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مبارک اٹھا کر اسے 3 مرتبہ دیکھا، مگر سر مبارک کا اشارہ فرما کر تینوں بار بیعت لینے سے منع فرما دیا۔ اب 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان نے کہا کہ اس کی بیعت لے لیجیے، تو آپ نے منع کر دیا۔ پھر آخرکار بیعت لے لی، جب زیادہ انسسٹ کیا حضرت عثمان نے تو اس کی بیعت لے لی۔ پھر ان دونوں کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک سمجھدار آدمی ایسا نہیں تھا جو صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے عبداللہ بن ابو سرا کو قتل کر دیتا، جبکہ میں اس کی بات لینے سے گریز کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب میں بیعت لینے سے منع کر رہا تھا تو تم میں سے اٹھ کے کوئی اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی خواہش کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ بس ایک دفعہ ہمیں آنکھ سے اشارہ فرما دیتے۔ تو وہ صحابہ کرام اس وجہ سے نہیں اٹھے کہ بھئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں تو ہم کیا کہیں۔ جب بالکل ویسے ہی ہوتا ہے، جب آپ کا باس ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ بالکل اس کے آرڈر کا انتظار کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے۔ نبی کی شایان شان نہیں ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے تو اچھا بنا ہوا ہے اور اندر سے ایسے ہاتھ کر کے کر دے جو کرنا کر دے۔ یہ نبی کی شایان شان نہیں ہوتا ہے کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے۔ اور یہ معاشرے میں اس طریقے کا اشارہ کرنا جو ہے ایک طریقے کی خیانت
سمجھی جاتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی سے بالکل بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ اسی عبداللہ بن سرا کے بارے میں سنن نسائی میں حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں آیا ہے کہ جس کا مضمون ہے جو کوئی کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا گیا تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے ان لوگوں کو جو فتنے میں ڈالے گئے ہیں، پھر جنہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا۔ تو یہ سورۃ النحل کی 110 نمبر آیت ہے۔ تو اللہ نے پہلے اپنے حکم کو منسوخ کیا اور دوسرے آیت جو ہے وہ نازل کی۔ اب یہ ناسخ و منسوخ کا بھی ایک ٹاپک ہے جو ہر تبلیغی کو، ہر مبلغ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے، اور اس کے کتنے طریق ہوتے ہیں، کتنے طریقے ہوتے ہیں، وہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے مزید فرمایا سورۃ النحل کی یہ آیت جس میں شرح صدر ہونے کے باوجود کفر کرنے کا ذکر ہے، یہ آیت عبداللہ بن ابو سرا کے بارے میں ہے جو سیدنا عثمان کی طرف سے مصر کا گورنر بنایا گیا تھا۔ ایک تو عبداللہ بن سعد کو آپ نے دیکھ لیا، شرابی، وہ کوفہ کا گورنر تھا۔ اب یہ اتنا بدبخت شخص، یہ اس کو بنایا مصر کا گورنر حضرت عثمان نے۔ حالانکہ وہ مزید فرماتے ہیں حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، پھر شیطان نے اسے پھسلایا اور یہ کفار سے جا ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اسے قتل کرنے کا حکم دیا، مگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی رشتہ داری کے سبب سفارش کر کے اسے پناہ دلوا دی تھی۔ تو یہ شخص جو تھا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتا تھا، قرآن مجید کی آیت بھی لکھتا تھا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو بھیجتے تھے، لیٹر وغیرہ بھیجتے تھے، یہ وہ لکھتا تھا، لیکن اس کو شیطان نے بہکا دیا۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب ہونے کے باوجود بھی یہ مرتد ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ایک کاتب تھا وہ عیسائی ہو گیا تھا، تو اسے دفناتے تھے تو اسے جو ہے وہ زمین جو ہے باہر پھینک دیتی تھی، تو بالکل ویسے ہی مرتد ہوا۔ یہ بھی مرتد ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ اچھا یہ ہوا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور یہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ سب حدیثیں ہیں، اس سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے حضرت علی اور حضرت عثمان میں بات ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عبداللہ بن سعد کو گورنر بنایا کوفے کا، جو شراب پی کے نماز پڑھائی، پھر عبداللہ بن سرا کو مصر کا گورنر بنایا، اور یہ کسی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ کوئی غلط انٹینشن سے نہیں، بس یہ ہے کہ حضرت عثمان جو تھے بہت سلیم النفس انسان تھے، اور تبھی لوگوں نے مسلمانوں نے انہیں گورنر بنایا تھا حضرت عمر کے بعد، کیونکہ ڈیزرو تو حضرت علی کرتے تھے، لیکن حضرت علی بھی اسٹرانگ تھے، بہت ہی اسٹرکٹ تھے، ڈسپلن تھے۔ ڈسپلن انسان ہر آدمی کو پسند نہیں آتا، لوگوں کو چاہیے جو ہے وہ جو فری کا بانٹے اور جو زیادہ جو ہے وہ اسٹرکٹنس نہ دکھائے۔ تو اس لیے حضرت عثمان کے بارے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کول بندے ہیں اور زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو بنا دیا، اور اس کا فائدہ بنو امیہ نے سب سے زیادہ لیا۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے سبب بنے، اور یہی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ کیسے یہ بات جو ہے پریسپٹیٹ ہوئی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شہادت ہوئی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.